बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक फिक्रा है ना पंजाबी में कि गलियाँ हो जान सुनियाँ ते विच मिर्ज़ा याद फिरे। अब हुकूमत ने ये जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपस में बंदरबांट कर लिया है, इससे ये माने और ये पंजाबी का मुहावरा इन पे फिट आता है। क्योंकि ये चाहते नहीं है कि और पार्टी को जो पे इक़्तिदार में आए और वो आवाम के मसाइल हल कर सकें। अब देखें ना, जो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में होना होता है वो वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पहले कैसे पता चलता है? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई असम्बली के बजट इजलास में ये तकरीर करते हुए कहा कि अब आपकी पार्टी तो होगी ख़त्म, आप सब ने हमारे पास ही आना है। ये ज़ुमानी जो गुफ्तगू थी, ये इस बात की गमाज़ी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले करने होते हैं वो इक़्तिदार वाले लोगों को उनका पहले ही पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या आ रहा है। अब कोई बात नहीं, क्योंकि जब इलेक्शन थे 8 फरवरी को, उससे पहले बल्ला छीन लिया गया और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन बगैर बल्ले के लड़ा। तो अब सारी सूरत हाल उससे मिलती जुलती नज़र आ रही है। अब कोई कह रहा है जी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने ये बल्ला छीना था, वो आजकल रात को उठ के अपने ख्वाबों में अपने नींद से उठ के कहते हैं कि इमरान खान मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं ये माफ़ी किस चीज़ की है, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है और वो जब पड़ती है तो पता भी नहीं चलता कि क्या क्या हो गया। अब हुक्मरानों ने जिस तरीके से अपने आप को सब आरा किया है, एक ही दिन में वो तमाम ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें खींचते हैं और उसी दिन ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैरिस्टर गौहर और असद कैदर से हाथ मिलाते हैं, आओ कहते हैं आओ मुज़ाकरात करें। ये क्या मजाक है? एक तरफ आप सर पे लठ मारते हो, साथ ही कहते हो आओ बैठ जाएं। हर मामले के लिए एक माहौल होता है। आप मुज़ाकरात के लिए क्या माहौल है आपका? एक तरफ आप छीन रहे हैं, छीनातानी कर रहे हैं, उनके MNA MP को आप छीन रहे हैं और उनको पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं, आपको ये किया जाएगा वो किया जाएगा। दूसरी तरफ कहते हैं आपकी पार्टी ख़त्म हो गई है। जिन जिन लोगों के ख़िलाफ़ मामलात हैं वो अदालतों में जाएंगे, थानों में उनके मुकदमात होंगे और उसका मरकज़ सारा फैसलाबाद बना के अब ये तमाम उन नामवर लीडरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात फैसलाबाद में कायम करने की कभी उम्मीद की जा रही है, ज़राए बता रहे हैं। अब इसी तरह अगर पाकिस्तान को अगर आपने आगे चलाना है तो इसके लिए कोई ना कोई ऐसा लाएमल ज़रूर बनाना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो वोटर हैं वो मुतमईन हो सके। लेकिन आप एक तरफ से लठ बर्दारी करते हैं, एक तरफ सीटें खींचते हैं, एक तरफ उनको आप थाने कचहरियाँ और जेलें दिखाते हैं, दूसरी भी कहते हैं आओ मुज़ाकरात। ये कैसे हो सकता है? मुज़ाकरात तो तब होते हैं कि अगर आप कोई एक अच्छा कमल करें कि यार ये गलती हो गई, हम इसको आपस में बैठ के बेहतर करने के लिए काम करते, फिर तो वही ना बात। जब आपके हाथ में पिस्तौल है और आप एक तरफ गोली दिखाते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं आओ बैठ के मुज़ाकरा, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल है जिन पर बात करने के लिए मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर और मरकज़ी रहनुमा है। जनाब मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया। दूसरे हमारे मेहमान हैं जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हैं जनाब डॉक्टर फरीद फराजा साहब। फरीद फराजा साहब, मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तीसरे हमारे मेहमान लंदन से हैं जनाब हुमायूं साहब जो कि मैनचेस्टर में होते हैं, मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तो चौथे हमारे मुकाम जो साथी हैं वो हैं जनाब मुकीम अहमद ख़ान साहब जो लंदन में बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो मैं अब मुल्तमस हूँ मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा से, आप ये बताएं आपके साथ जो आपको दीवार के साथ लगा दिया गया है, आपका पहले तो बल्ला छीना, फिर आपने अंडे टमाटर में से निकाल के अपने लोगों को जिताया 8 फरवरी को,
آج انہوں نے کل یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کی خواتین کے مخصوص سسٹم ختم کر دیں گے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آئندہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سان صاحب، آپ نے مجھے بڑے اچھے موضوع پہ مدعو کیا، میں آپ کی مشکور ہوں. میں زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو، جو کہ پاکستان کی دبنگ جماعت ہے، 8 فروری کو جو عوام نے اس پارٹی کو جس طریقے سے یہ ابھری تھی، الیکشن سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ نے بلہ چھینا، پھر اس کے بعد کسی ہتھیار کے بعد ہم الیکشن میں کودے اور بغیر بلے کے ہی کھیلنا ہمیں پڑا، اور اللہ نے وہ عزت دی جو پوری دنیا کو عیاں ہے، کسی سے چھپی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھس گھس کے ان کو گولی ماری، ووٹوں کے ذریعے، مور کے ذریعے. لیکن انہوں نے ایسے اقدامات کیے جو 45 کو چھوڑ کے 47 پہ ان کو حکومت دے دی. کوئی بات نہیں ہے، اب ان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور 1.5 سال انہوں نے گڑ مڑ کی حکومت کی، 3.5 سال کی حکومت جو چلا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کے لیے اقتدار میں جب آئے تھے، اس وقت جتنے بھی ان کے اوپر کیس تھے، انہوں نے جس طریقے سے ان کی پکڑ دکڑ کی یہ آپ سب کو پتہ ہے. لیکن خواتین کی ریزرو سیٹیں، اس پر بھی انہوں نے جو اپنا ہاتھ صاف کیا، بندر بانٹ کی، جمعیت اسلام، یہ کاف لیگ، نون لیگ، اور یہ انہوں نے جو بندر بانٹ کی جماعت میں، اور پی ٹی آئی کو اپنی طرف سے انہوں نے صاف کر دیا. جناب ڈاکٹر فرید پرا صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام ویلکم کرتا ہوں. جی شکریہ. کیسے ہیں آپ جناب؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم. صاحب، یہ زیبا ناز صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں مجھے وہ بات کر رہی تھی، کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہیں اور آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. تو پلیز یہ آپ بتائیں، یہ جو اب خواتین کی نشستوں والا بھی انہوں نے ہاتھ صاف کر لیا ہے اور کسی کو بھی اپنے ساتھ یہ حکومت میں بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں شامل نہیں کرنے دیں گے، اور مختلف طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اس کو آپ اور آپ کی جماعت اسلامی کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حافظ نعیم الرحمان صاحب اس پہ ایک موقف دے چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو کئی مقامات پر پی ٹی آئی نے بھی غلطیاں کی ہیں اور الیکشن لاز کی اس لحاظ سے پابندی نہیں کی. اسی طرح الیکشن کمیشن نے بھی کئی مقامات پر غلطیاں کی ہیں، اور معاملات اس طرح سے آگے بڑھے ہیں کہ جس میں چیزیں ایک غلطی ہوتی چلی گئی ہے، اور جو چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے تھی عدالتی سطح پہ، وہ بھی اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری اسمبلی اور یہ سارے معاملات جس جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، اب اس کا نتیجہ تو وہی نکلنا تھا کہ جو پھر عدالتوں کے فیصلے اس غلطی کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے کہ جو غلطیاں چل رہی ہیں وہ ان چیزوں کو، اور عدلیہ نے تو بہرحال اپنے طور پر وہی فیصلے دینے ہیں کہ جو فیصلے آ رہے ہیں. تو اب اس سلسلے میں جو ایک موقف تھا وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب تو دے رہے ہیں اور وہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ ایک ایسا کام نہ کریں کہ جو اصل زمینی حقائق کے مخالف ہو. زمینی حقائق تو بہرحال یہ ہے کہ چاہے الیکشن وہ اس طرح سے نہیں لڑا گیا انتخابی نشان پر، لیکن بہرحال سب کو پتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پی ٹی آئی کے سیٹیں تھی، پی ٹی آئی کے افراد تھے، تو ان زمینی حقائق کو مد نظر رکھا جائے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف ایک طرف اسی دن ان کی سیٹیں چھینتے ہیں، اس دن ہاتھ ملاتے ہیں گور سے اور اسد کیسر سے اور کہتے ہیں آؤ مل کے مذاکرات کریں. واٹ از دس؟ مطلب یہ ہے نا کہ جب خرابی ہوتی ہے تو آپ اس خرابی کو ٹھیک کرنے کے مصنوعی طریقوں سے آپ اسے اگر کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوں گے.
اب بہت ساری چیزیں تو خود پی ٹی آئی کو خود ٹھیک کرنی چاہیے، اور اس کا کی کنجی تو خود بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. وہ اگر ٹھیک کرنا چاہیں گے تو انہیں چاہیے کہ معاملات کو ٹھیک بھی کریں. سر اس میں میری گزارش یہ ہے، ایک طرف تو آپ ڈنڈا مارتے سر پہ اور ساتھ ہی کہتے ہیں ہاتھ میں لاؤ، ہاتھ میں پستول پکڑ کے، تو ایسے مذاکرات ہوتے ہیں؟ مطلب یہ ہے نا کہ یہ ٹھیک دونوں طرف ذمہ داری آتی ہے. ٹھیک نہیں ہوتے اس طرح کے مذاکرات سے، اور اس طرح کے مذاکرات سے کوئی نتائج بھی نہیں نکلتے، اور اس لیے نہیں بھی نکل رہے. صحیح. تبھی تو چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہیں. یہ اب جس طریقے سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ اس پارٹی کا نشان نہیں ہے، یہ پارٹی ختم ہے، بعد میں کہہ دیا یہ سنی اتحاد کونسل میں 42 MNA آ گئے ہیں، اب وہ بھی ختم کر دیے. تو اس طرح سے ایک طرف سے انہوں نے اپنی طرف سے پی ٹی آئی کو ختم کر دیا نا ایوان میں، لیکن اب ان تمام ممبران سے جو کہ ممبران ہیں ان کو آزاد قرار دے کر ان کو خریدا جا رہا ہے، ان کو لالچ دیا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف مقدمات قائم کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ ماجرا کس طرف جا رہا ہے؟ بدقسمتی سے ایک کھیل ہے کہ جو پہلے بھی ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا رہا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کھیل بند ہونا چاہیے. یہ پہلے اگر ہوا ہے تب بھی غلط ہے، یہ اب ہو رہا ہے تب بھی غلط ہے. اور چیزیں جو ہے نا جی ان کو بیرونی مداخلت کے بغیر چلنا چاہیے. یہ جس وقت بھی جس نے بھی ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ تبھی وہ ٹھیک ہوگا. اس کو اگر پی ٹی آئی نے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا، حکومت نے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا، پارلیمنٹیرین نے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کہ ملک اس طرح چل نہیں سکتا جس طرح سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا پنجاب اسمبلی میں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو 10 کھرب کی کرپشن ہے اس پر بات کرنے والے 20 ممبران صوبائی اسمبلی کو یعنی 12 اجلاسوں کے لیے معطل کر دیا، فارغ کر دیے گئے کہ جو بھی بولتا ہے اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ٹائٹ کر دیتا ہے. تو کیا یہ آپ بھی ممبر صوبائی اسمبلی رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے ایوان دیکھے ہیں، تو یہ اس طرح یہ ایوان چلتے ہیں؟ بالکل نہیں چلتے. یہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک ٹرینڈ نکلا ہے نا کہ ہر ایک مثال دوسرے کی دیکھ کے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بھی تو یہی کرتے رہے ہو، اور وہ کہتا ہے تم بھی تو یہی کرتے رہے ہو. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ یہ ایک طرح سے یہ اعتراف ہوتا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں تو تم بھی تو یہی کرتے رہے ہو، تم کر رہے ہو. تو یہ چیزوں کے لیے جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اگر وہ کرتے رہے ہیں تب غلط کرتے رہے ہیں، اگر تم کرتے رہے ہو تم غلط کر رہے ہو. یہ کوئی دلیل نہیں بنتی کہ جی اگر تم اس سلسلے میں کسی کی ماضی کی دلیل لے کے آتے ہو تو تب بھی غلط ہے، اگر کوئی تمہارے لیے دلیل لے کے آتا ہے تب بھی غلط ہے. سر یہ تم کو ختم کرنا میڈیٹر کون ہو سکتا ہے یہ دونوں کو ختم کرے؟ وہ تو آپ تھے، آپ باہر بیٹھے ہیں. عوام، ہاں ٹھیک ہے، عوام بھی ہے نا، یہ عوام بھی تو کبھی فیصلہ کریں. لوگ بھی تو اسی چیز میں رہتے ہیں کہ جی میرا چور زندہ باد، تمہارا چور مردہ باد. اس چیز کے اندر ہی لوگ رہتے ہیں، اس سے کبھی باہر نہیں نکلتے. اب جماعت اسلامی پہ اتنا اعتماد ہے کہ سارا پیسہ ان کو دیتے ہیں، قربانی کی کھالوں کو ان کو دیتے ہیں، کوئی صدقات تو ان کو دیتے ہیں کہ ان سے بڑا امین کوئی نہیں، لیکن ووٹ آپ کو نہیں دیتے. جی ہم لوگوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں نا کہ جی اگر ہر چیز پہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں، اگر کہیں کوئی طوفان، آندھی، زلزلہ، کوئی سیلاب کوئی بھی ہو، ایمبولینس، گاڑیاں، سب چیزوں میں تو جماعت اسلامی لوگوں کے کام آتی ہے. لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے تو آپ ہمارے بجائے دوسروں پہ کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر 5 سال مجلس شام غریبہ ہی مناتے ہیں. اچھا یہ جو خیبر پختونخوا میں اب دراؤں میں طغیانی آنے سے جتنے لوگوں کا یعنی جو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اس پر اب یہ پالیسی مرکز کی طرف سے آ رہی کہ اس کے ذمہ دار یعنی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں، ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر آپ بھی حکمران رہے خیبر پختونخوا میں، کیا یہ مطالبہ درست ہے یا کہ واقعی ابھی علی امین گنڈا پور کو اس بات پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے
जबकि पंजाब के वज़ीर आला जब शहबाज शरीफ साहब थे तो यहाँ पर कितने लोगों को कत्ल कर दिए गए, सामने गोलियां मार दी गई थी मनाजिर कुरान में, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूँ कि ये एक दूसरे के मुकाबले में चीजें लाने के बजाय गलतियों को गलतियों के तौर पर ही लेना चाहिए। अब देखें ना कि ये कितने सालों से पीटीआई की वहां पे हुकूमत है 12 साल, और लोग 12 साल और सयाहत के लिए लोग वहां ही जाते हैं। अब ये कि ये वाकयात होते हैं, इसको पंजाब की मिसाल, पंजाब वालों की गलतियां अपनी जगह पे हैं, उनको भी कटहरे में लाया जाए, उनको भी इस्तीफे देने चाहिए, उनके भी जो मामलात हैं, लेकिन कोई चीज की दूसरे के लिए जवाब नहीं बनती। वहां भी किसी इस तरह के कई वाकयात हुए और ये हमेशा का ये मामला है कि सियासी मकाम सूबा खैबर में ही हैं और पंजाब से, सिंध से, मुल्क भर से लोग वहां पे जाते हैं। अब ये वाकयात होते हैं, कितने का हेलीकॉप्टर आता है, 1 2 3 4 हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं कोई हुकूमत दे सकती, वो चाहे केपीके की ये हुकूमत हो या एमएमए की हुकूमत हो या कोई और हो। अच्छा, ये हमारे ही मुतालबे पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बना, ये जमात इस्लामी की एक खातून ने ये बिल दिया, फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा एक बना। अब कौम ये हिसाब मांगती है कि अगर मरकज के अंदर ये बना है तो फिर उसके तहत कितने आपके पास जो है वो हेलीकॉप्टर हैं, कितने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सिर्फ अफसरों की तनख्वाहें आप दे रहे हैं, सिर्फ आपने महकमे कायम कर दिए हैं, आपके पास कितना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कितना सामान है आपके पास मौजूद, आप उसके लिए कितनी एम्बुलेंस है और अब कितने। जनाब फ्री प्रेस साहब, हमें मैनचेस्टर से ज्वाइन किया हुमायूं साहब ने। हुमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया एहसान साहब, कैसे हैं, ठीक हैं? जी शुक्रिया एहसान साहब, शुक्रिया जनाब। ये इतनी तब्दीलियां पाकिस्तान में, इतनी तब्दीलियां अमेरिका में, इतनी तब्दीलियां ईरान में, इतनी तब्दीलियां इसराइल में, आप इसको किस निगाह से देख रहे हैं और पाकिस्तान पे किसके क्या असरात आप लंदन और मैनचेस्टर में बैठकर देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया एहसान साहब। एहसान साहब, तब्दीलियां जो सबसे हमें जो सबसे ज्यादा जो असर अंदाज होती हैं वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान की हैं। बाकी तो चले जो भी तब्दीलियां दुनिया में आएंगे वो अपने असूलों के साथ और अपनी चीजों के साथ ही वो तो चलेंगे। कोई असूल रह गया ट्रंप का, कोई असूल रह गया इसराइल का, कोई असूल रह गया? एहसान साहब, फिर भी वहां पे ये जरूर होगा कि जो भी उनके इकदाम होंगे वो कम से कम अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए होंगे। इस तरह नहीं जैसे पाकिस्तान में एक बिल्कुल बेहंगम सा एक हड़बूल सी मची हुई है, ना तो कानून, ना यानी हम किस चीज की, अगर कानून की बात करें तो जो उसके रखवाले थे, कानून को जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले थे, आज जो उनकी जो एक सिचुएशन है, जो उनका एक किरदार सामने आ रहा है, क्या कहेंगे। फिर वही बात है जी कि चलें हम दुनिया की बात करें कि दुनिया में कहीं कुछ ना कुछ अमल तो हो रहा है, मगर हम अपनी जब बात करेंगे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर वही बात है जी कि हमें जो हमारी तब्दीलियां वो हम पे असर अंदाज हो रही हैं, वो हम पे असर अंदाज होंगी अच्छे पैराए में या बुरे पैराए में। आप ये बताइए, करंट तब्दीली अदलिया ने पाकिस्तान में दी है कि तमाम मखसूस नशिस्तें जो कि डिक्लेयर्ड हो चुकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनसे वापस लेकर बाकी सब पार्टियां जो हुकूमत में शामिल हैं उन्होंने बंदरबान कर लिए। इस पे आपकी क्या तबसरा और क्या राय है? एहसान साहब, एक चीज होती है कि जब आप किसी कानून के मुताबिक कोई भी फैसला करेंगे ना, तो कोई भी शख्स यानी कोई कानूनदान या सियासतदान या हम जैसा एक तालिब इल्म, हम जब बात करेंगे तो उसी के हवाले से बात करेंगे और उसी को लेके आगे चलेंगे। और इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो आप यकीन जाने, आप किसी से भी पूछ लें, किसी कानूनदान से पूछ लीजिए, सियासतदान से पूछ लीजिए, और कोई अगर और भी आपकी नजर में जो पाकिस्तान में इस हद तक है कि जिनकी नजर इसमें बहुत ज्यादा यानी वसी है, उनसे भी बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इसके अंदर कोई ऐसी चीज नजर आएगी जिसे हम कानून कहेंगे या उसकी शफाफियत के तहत कोई ऐसा फैसला करेंगे। ये समझ नहीं आ रही जी कि ये किस तरह मुल्क को लेके जा रहे हैं। एक ऐसा एक रीत या रवायत बना रहे हैं, एक ऐसा कानून वहां पे नाफिज कर रहे हैं। जी साहबजादा साहब, ये सिर्फ मैं बता देती हूँ कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं।
یہ ملک کو صرف لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ملک کو لوٹنے کی ہر حد تک کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا 10 ارب روپے کا چونا لگا دیا گیا عوام کو, تو یہ ملک کی ترقی کے لیے تو نہیں لگایا گیا, یہ تو اپنی پاکٹ منی کی انہوں نے اکٹھی کر لی نا. تو ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے سے ان کے ٹیلر ہے, ابھی تو آگے دیکھیے ملک کس طرف جا رہا ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو سلیکٹڈ طریقے سے یہ آئے ہیں یہ اسی سلیکٹڈ طریقے سے پاکستان کو سلیکٹ کر کے لوٹ رہے ہیں. یہ خودی راستے بتاتے تھے کہ بالکل آپ کی بات درست ہے, مگر پھر وہی بات ہے کہ کس چیز کو کتنا دیر لوٹ سکتے ہیں. اب پاکستان میں اتنی جان ہے کہ اس کو اور لوٹا جائے, اب پاکستان میں کوئی اس کے اندر کوئی اتنا کوئی جوس رہ گیا کہ جو اور نچوڑا جائے, اور کتنا یعنی لوٹنے کی بات اگر کی جائے گی تو کتنا. یہ ٹھیک ہے حکمران آتے ہیں, اپنی حکمرانی تو ان کو سب سے پہلے ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ نیک نامی بھی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے لیے وہ آئے ہیں اس عوام کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو کر جائیں. زیبا ناز صاحب نے آپ کو ایک پوائنٹ دیا ہے کہ 10 کھرب کی لوٹ مار کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے, اور اس پہ ان کی جو سہیلیاں 4 ہیں نا وہ اس کو ٹھٹھے اور مذاق میں کہ اب یہ بھی لوگ وہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے توشہ خانہ لوٹا ہے, ان کو ٹھٹھا اور مذاق بنا رہے ہیں. اس بارے میں آپ کو اپنی رائے دیں کہ واٹ از دس. احسان صاحب, جب کوئی لیڈر آتا ہے, جب کوئی عوامی سطح سے اٹھ کے یا عوامی ووٹ کے ذریعے کوئی آتا ہے تو اس کو تھوڑی بہت یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں نے پیچھے جانا ہے اور میں نے کسی کو جواب دہ ہونا ہے. یہ ایسی حکومت مسلط کی گئی ہے جس نے کسی کو جواب نہیں دینا, جس کی کوئی اپنی ول نہیں ہے, جس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے, جس کو کوئی یعنی قانون سازی میں بھی ان کو کوئی اس کو اختیار نہیں دیا گیا. ہم اب دوبارہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب کے پاس چلتے ہیں. پراچا صاحب آپ یہ بتائیں, یہ جو پنجاب میں کرپشن کی کہانیاں ہیں اور 10 ارب 10 کھرب, پراچا صاحب جی اچھا, اور اس میں پھر ٹھٹھے کے طور پر جو 3-4 سہیلیاں حکمران ہیں وہ کہتی ہیں یہ توشہ خانے والے بول رہے ہیں کہ 10 کھرب یہ لوٹ کے لے گئے اور ان کو ٹھٹھے مذاق میں یہ لے رہے ہیں. آپ اس میں آپ کی کیا رائے ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, اور آگے سے جب جواب آتا ہے تو پھر سیکھوا ہو جاتے ہیں. لیکن جی چیزیں تو بڑی واضح سی ہیں نا جی کہ جی جو چیزیں آپ کرپشن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں رہ جاتی, وہ پتہ چلتی ہیں, وہ سامنے آتی ہیں, وہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. اگر پنجاب کا کسان آج سڑکوں کے اوپر ہے, اگر وہ شکایت کر رہا ہے, اگر اس کو اس کا حق نہیں مل رہا تو کرپشن پھر موجود ہے. دیکھیں نا اسی طرح مزدور یہاں پر پریشان حال ہے, اگر یہاں ہسپتالوں میں یا دیگر جگہ پر لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تو بہت ساری وہ چیزیں کہ جن کو پھر آپ کو اخباروں میں اشتہارات اتنے بڑے بڑے دینے کی پورے صفحے کے وہ ضرورت نہیں پڑتی. چیزیں تو خود بولتی ہیں, ان کے لیے اشتہارات دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اشتہارات اسی وقت دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب چیزیں موجود نہیں ہوتی گراؤنڈ پہ اور آپ نے کئی چیزوں کو چھپانا ہوتا ہے, اور اس کے لیے پھر آپ اشتہارات دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو مصنوعی طریقے سے آپ قائل کریں. یہی اشتہارات پر جو اتنی خرچ ہو رہا ہوتا ہے, یہی اگر لوگوں پہ خرچ کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور پرانے صاحب اشتہار دینے کا ایک مقصد یہ بھی تو ہے نا کہ میڈیا مٹھی میں رہے, کنٹرول میں رہے. اشتہار بالکل یہی ہوتا ہے کہ میڈیا کے لیے پھر مطلب جہاں ایک تو سپیس ہی نہیں بچتی کہ کوئی تنقیدی چیز آئے. اخبار سارا تو بھرا ہوا ہوتا ہے اشتہار کے ساتھ, کوئی دیگر کوئی کالم کوئی, اور پھر میڈیا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جب ان کو اتنا بزنس مل رہا ہو تو پھر اس کے بعد وہ کوئی تنقیدی چیز جو ہے وہ کوئی اور چیز کو کوئی یا کرپشن کو بے نقاب کر کے لے آئیں. تو چیزیں اسی طرح بندوبست دوامی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. یا میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو نظام جا رہا ہے اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اس کو جس نظام کے جس نام سے دے رہے ہیں, تو یہ کہاں جمہوریت, کہاں یہ ووٹنگ, کہاں یہ الیکشن, اور اتنے اس پہ اخراجات اٹھتے ہیں. اگر یہی کچھ کرنا ہے
تو الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ سلیکشن کر لے اور بیٹھ جائیں، کوئی پھر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. مطلب یہ نا کہ یہ روایت تو شروع ہوئی ہے 2018 سے، ہوئی غلط ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوئی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کے لیے ہوئی ہے. صحیح. لیکن یہ کہ مطلب غلط کسی کے لیے بھی ہو اور کسی زمانے میں بھی ہو وہ غلط ہوتی ہے. وہ چاہے آر ٹی ایس کے ذریعے سے ہوئی ہو، چاہے فارم 45-47 کے ذریعے سے ہوئی ہو، ایک وقت میں کسی ایک نے ٹھیک اس کو فائدہ اٹھایا اور پھر دوسرے وقت میں دوسرے نے اٹھایا. لیکن نہیں چلے کوئی وقت تو آئے کہ سارے سیاستدان مل کے کہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو اب تو اسے بعد آ جانا چاہیے. ٹھیک. لیکن کوئی کبھی کوئی کام آ جاتا ہے، کبھی کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ کے یا اس نظام کے لیے. میں یہاں یہ عوام کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے 2018 میں ہوا، اب 2024 میں ہوا، کیونکہ الیکشن تو جب سے پاکستان بنا ہے کبھی شفاف نہیں ہوئے، لیکن اس کو کرانے والے اور اس پہ اثر انداز ہونے والے تو ایک ہی ہیں نا. نہیں لیکن مطلب ہوتا تو یہی ہے، جیسے یہ ایک ہے نا کہ رشوت دینے اور لینے والے دونوں کے بارے میں ایک ہی طرح کی حدیث ہے نا. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جی ایک کے بارے میں تو ہم یہ کہیں کہ وہ تو غلط ہے اور دوسرے کے لیے کہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے. فوائد اٹھانے والے بھی غلط ہیں، فوائد دینے والے بھی غلط ہیں. مطلب یہ تو ہے کہ جی جن کا کام نہیں تھا ان کو تو وہ تو بھی غلط ہے کہ جن کا کام نہیں تھا وہ اس سسٹم میں آئے، اور جو ان کو اس سسٹم کے اندر لے آئے وہ بھی غلط ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اب یہ جو بندر بانٹ کے بعد اب یہ جو خرید و فروخت کی پھر منڈیاں لگنے لگی ہیں کہ ممبران قومی اسمبلی جو پی ڈی ہے ان کو خریدا جائے. پیپل پارٹی کہہ رہے ہیں ہم زیادہ خرید رہے ہیں، کاف لیگ کہہ رہے ہیں ہماری طرف زیادہ آ رہے ہیں، نون لیگ کہتی ہے ہم زیادہ خرید رہے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ان پارٹیوں میں واپس چلے جائیں جن میں پہلے تھے. کیا یہ طریقہ کار آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کا اثر حل کیا ہونا چاہیے؟ یو ہیو اینی سولوشن؟ بالکل غلط ہے نا جی. یہ وہی تھا کہ جی یہ کچھ الیکٹیبلز ہوتے ہیں 40 50 60 70 کہ جن کی پوٹلی باندھی جاتی ہے اور وہ پوٹلی باندھ کر کبھی اس کو پکڑا دی جاتی ہے کبھی اس کو پکڑا دی جاتی ہے. اب وہ پوٹلی جو ہے اس میں سے پھر کچھ نکال کر کچھ اس کو اور کچھ اس کو، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ہے نا کہ جی یہ سارا نظام ہی سارا خراب ہو رہا ہے. اب اس میں سے ہم خیر کیسے نکالیں گے، بھلائی کیسے نکالیں گے، ملک کے عوام کی فلاح و بہبود اس سارے سسٹم میں سے کیسے نکلے گی؟ بظاہر تو کوئی نہیں نظر آ رہا. رائے صاحب آپ کی جماعت میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ہیں، اگر آپ اس کا حل کوئی نہیں نکالتے تو کون نکالے گا؟ ہمارے نزدیک تو حل ہے. کیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو متناسب نمائندگی کا نظام لے کے آئیں، اور یہ جو پارٹیوں کو اور الیکٹیبلز کی جو ایک معاملات ہیں دنیا کے کوئی 100 کے قریب ممالک کے اندر یہ نظام چل رہا ہے کامیابی کے ساتھ. دنیا اس پر پہنچی تھی کہ یہ جو الیکٹیبلز کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور ایک ہی طرح کے لوگوں کو کانسٹیچوئنسی کے اندر دیے جاتے ہیں، 35% ووٹ لینے والا 65% کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، یعنی 65% کی نمائندگی اسمبلی میں نہیں پہنچتی، 35% کی نمائندگی اسمبلیوں میں پہنچتی ہے. تو اس کے بجائے یہ ہے کہ متناسب نمائندگی کے ذریعے سے ہر ایک کی نمائندگی اسمبلی میں پہنچے، جس کا جو حصہ ہے وہ چلا جائے، ووٹ پارٹیوں کو وہ ملے. تو ہم تو یہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ اس پہ کوئی اے پی سی بلا لینا، پی سی پی متاثر کوئی اس سے پہلے جو بات اب ہو رہی ہے، کبھی شاد اور مد سے آپ بھی حکمران بھی رہے ہیں، آپ نے الائنس بھی بنائے، لیکن اس وقت یہ باتیں سامنے اگر نہیں آئی. نہیں، ہمارا تو 70 سے یہی منشور رہا ہے نا. پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی شامل تھا، پی ٹی آئی کے منشور میں بھی شامل تھا. جب یہ لوگ آ جاتے ہیں اقتدار پہ تو انہیں اپنا منشور بھول جاتا ہے. اچھا، جیسے وہ گاڑی کے اندر ٹرین کے اندر رش ہوتا ہے نا،
تو وہ باہر والے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ظالم لوگ دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، کسی کو اندر نہیں چڑھنے دیتے. جب تک کمپیل کر کے وہ اندر آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے فوراً دروازہ بند کریں، اندر پہلے ہی جگہ کوئی نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہے، جب وہ کوئی اقتدار پہ آ جاتا ہے تو وہ پھر فوری طور پہ متناسب نمائندگی بھول جاتا ہے. اچھا نہیں، میں اب جیسے آپ نے کتنے ممالک کی بات کی وہاں متناسب نمائندگی کا کام جاری ہے اور ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے درپردہ ہاتھ ہیں جو کہ کسی بھی نظام کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. اس کا بھی حل ہے آپ کے پاس کوئی؟ اس کا حل تو یہی ہے نا جی کہ جو لوگ ہمارے ہاں یعنی سمجھتے رہے ہیں کہ جی ہم ملک کو استحکام دینے کے لیے یعنی ہم اس لیے آتے ہیں یا ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں، جو طاقتور طبقات ہیں وہ جہاں اتنے فیصلے ویسے کر لیتے ہیں، چلیں یہ فیصلہ بھی وہی کر لیتے، کبھی تو ایک دفعہ وہ کر لیتے نا. عمران صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان میں بجٹ پیش کیا گیا ہے اور بجٹ پہ سارا پھر بوجھ غریبوں پر لاد دیا گیا ہے اور اپنی طرح 600%، 400%، 200% بڑھا لیے، اور آگے سے وہ کہتے ہیں 8 سال سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھی. اور بھائی 8 سال کے اگر ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی تھی تو جن کو 10% کا زیرہ دیا آپ نے، کیا ان کے لیے کس قسم کی آپ نے کچھ دودھ کی نہریں بہا دی تھی؟ نہیں، ان کے لیے کہیں اچانک مہنگائی بڑھ گئی یا وزیر خزانہ نے کل بات کیا، مطلب یہ کون سی دلیل ہے کہ ان کی پہلے نہیں بڑھی، اس لیے ان کو اچانک 140% یا 600% ان کو اچانک دے دیا جائے؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ پھر یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی کٹھن جاب کر رہے ہیں کہ جن کے لیے ان کو بہت زیادہ ان کی کرنی چاہیے. بھئی یہ پارٹ ٹائم ایک ان کی شغل لگا ہوا ہے یہ جاب ہے. میں تو خود MNA رہا ہوں، میں تو خود MP رہا ہوں. اب یہ کہ یہ کون سے دلیل ہے جس پہ آپ وہ کرتے ہیں؟ بھئی ان کے تو اور بھی بے شمار ہیں، وہ تو جو بیچارہ جس کی زندگی کا انحصار ہی اس کے اوپر ہے، وہ جو صبح اٹھ کے ساری دن کام کرتا ہے، پھر ساری عمر محنت کرتا ہے، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں جس طرح وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور جاتی عمرہ کے اخراجات میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ پہلے 35 کروڑ تھا، اب 70 کروڑ کر دیا. اس طرح ایک باغ ہے وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں، اس کے لیے 3 کروڑ سم تھنگ رکھ دیے گئے. یہی طریقے سے یہ خرچے کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. بس یہ نا کہ جی یہ تو ہے ایک ایسی امتیازی چیز نا کہ جس پہ کوئی، جب اقتدار سے پہلے تو گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنانے کا اعلان کیے جاتے ہیں، جب اقتدار پہ آتے ہیں تو وہ گورنر ہاؤس اسی طرح سے قائم رہتے ہیں. میں نے وہی کہا نا کہ جی بالکل ایک دوہرے چورے بہار ہوتے ہیں، قطن کوئی مطلب ان کو 200 کنال کی بنگلوں میں رہنے والے، قطن انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ غریب آدمی کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے. بھائی صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا. یہ سادہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سن رہا ہوں جی. سادہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ جس طریقے سے پنجاب میں کرپشن کی باتیں ہیں، 10 کھرب کی کہہ رہا ہے، 10 ارب کی کہہ رہا ہے، اور اس میں یعنی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے لے کے جاتی عمرہ تک اور وزیر اعظم ہاؤس سے لے کے ان کے لانوں تک یعنی کروڑوں روپے کے جو اخراجات ان کو بڑھا دیا گیا ہے. اب پہلے پنجاب کا کچن جو 35 کروڑ میں چلتا تھا اب وہ 70 کروڑ میں چلا گیا ہے. پہلے باغیچے کے لیے 1 کروڑ روپے رکھا تھا، اس دفعہ 4.5 کروڑ روپے رکھ دیا گیا ہے. اور ایک طرف وزیر خزانہ صاحب یہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ غریبوں کی تنخواہیں آپ نے 10% بڑھائی ہیں اور باقی کی کسی 600%، 150% تو وہ کہتے ہیں ان کی تنخواہیں پہلے بڑی نہیں تھی. اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا دانشمندانہ گفتگو ہے؟ جی بہت شکریہ. اس میں یعنی باغیچے بنانا ایک صحت مند بات ہے جی، بہت بڑی یعنی اچھی بات ہے جی کہ باغیچے بنے، عوام کے لیے بنے، عوام کی صحت کا خیال رکھا جائے اور اس میں عوام جائیں اور اپنے
ذہن کی نشو و نما کرے، مگر افسوس کے ساتھ یہ بھی ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی پالیسیاں بھی ہیں جس کے تحت پاکستان میں جو بہت کارآمد درخت تھے ان کو بھی کاٹا جا رہا ہے، ان کی بھی تباہی پھیری جا رہا ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا جی کہ یہ جو کرپشن ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، یہ معاملات پہلے بھی ہوتے تھے، مگر اس کی روک تھام کے لیے کچھ ادارے تھے، کچھ اداروں کے پاس ہم جاتے تھے اور اس کی روک تھام ہوتی تھی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ادارے، یعنی خاص طور پہ عدلیہ بھی اسی ایک جیسے کہہ لیں کہ حمام میں شامل ہو چکی ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو چکی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے بھی اپنے مفادات ان کے ساتھ جوڑ لیے، اور انہی مفادات کے تحت وہ بھی یہ سارے عمل، یعنی احسان صاحب میں اس میں کیا کہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کی رکھوالی کرنی تھی، آج وہ بھی ان چوروں کے ساتھ مل کے اسی طرح کے حمام میں ننگے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ چیزیں ہونی یعنی ہوتی آئی ہیں، مگر یہ نہیں۔ ابھی بات کر رہے تھے پراچا صاحب کے ایک متناسب نمائندگی کا، سر یہ بات ہم آج سے نہیں، ہم کئی سالوں سے یہ سن رہے ہیں، کئی سالوں سے اس کا واویلا مچایا جاتا ہے، ہر لیڈر آنے والا اور ہر شخص آنے والا یہ کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس پہ کوئی کوشش بھی ہوئی، مگر اس ٹائم یہی جو سیاستدان تھے انہوں نے ان کے آگے آ کے اس کی رکاوٹ بنے اور رکاوٹ ڈالی اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اس قانون کو پاس بھی نہیں ہونے دیا اور اس کو بننے بھی نہیں دیا۔ یہی چیزیں جو ہم باہر بیٹھے شور کرتے ہیں، جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو واقعی ان کی بات یہ صحیح ہے کہ جی ہم ہی جا کے اس پہ رکاوٹ بنتے، ہم ہی اس کو نہیں ہونے دیتے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم جب عوام میں ہوتے ہیں تو کچھ ہمارے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو عوام میں ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یعنی حکومت میں جب آئیں اور اس پوزیشن میں، یہاں پہ کس کو مضبوط ہونے دیا؟ صاحب یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ گھپلے نہیں ہوتے رہے؟ بالکل ہوئے ہیں جی، پی ٹی آئی کے دور پہ دیکھیں ابھی جو چیزیں ثابت کر رہی ہیں پی ٹی آئی کا دور بھی، تو اس میں بھی تو یہی کہا جا رہا ہے جی کہ ایک بہت کمزور وزیر اعظم، یعنی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم تو خود بھی آج اسی چیز کا شور کر رہا ہے کہ جی میں ان کے مطابق چل رہا تھا، میں ان کے حق کہنا مان رہا تھا، مجھے وہ چلنے نہیں دے رہے تھے۔ تو احسان صاحب یہ کیا کہیں گے ہم؟ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ مریم نواز شریف صاحب کہتی ہیں کہ عثمان دور میں فرق ہوگی، یہ وغیرہ بھی یہی کام کرتی رہی، اب ہم پہ کیوں آپ الزام دے رہے ہیں؟ سر فرق ہوگی نہیں، یا ان کے محل میں ہی نہیں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، نچلی سطح پہ آج عثمان بزدار کی اگر نظر ڈالی جائے تو کیا کچھ اس کے پاس نہیں ہے، کس طرح سے وہ آئے تھے اور کیا کچھ لے کے گئے، یہ بھی سب کے سامنے۔ اسی طرح صوبہ سرحد میں یعنی کے پی کے میں، جو آج کا کے پی کے ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سائیکلوں پہ آئے، اور آج ان کی جو پوزیشن ہے، یہ پنجاب میں بھی یہ بھرا پڑا ہے، کسی صورت اس پہ کنٹرول نہیں کیا، کسی صورت اس پہ ہمیں ایسی ٹرک کی بتی پہ لگایا جاتا ہے۔ زیبا ناز صاحبہ اسٹوڈیو میں بڑی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں، اب میں ان کی طرف آتا ہوں۔ زیبا ناز صاحب آپ یہ بتائیں، صاحبزادہ صاحب نے کہا آپ کے دور میں بھی کرپشن ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، تو یہ ایسے کوئی کہ تم نے کی اس سے عوام کو نکالے، اصل جو مجرم ہے ان کو سامنے آنا چاہیے، آپ ہی کرتے ہیں، وہ بھی اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ احسان صاحب میں نے صاحبزادہ صاحب کی بھی بات سنی، پراچا صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی، میں سن رہی تھی۔ دیکھیں کرپشن جو نون لیگ شروع سے کرتے آئے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ اس کا موازنہ نہ کرے۔ یہ تو وہ چور لٹیرے ڈاکو ہیں جنہوں نے سرے عام ہر چیز لوٹی ہے، عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے آ کے 3.5 سال کی حکومت میں 2 سال کووڈ میں گزارے، اور 1.5 سال کی حکومت جو ہمیں ملی، ہم تو یہ ان کی 40 سال کی جو کرپشن تھی اس کو سیدھا پدرا کرنے میں لگ گئے۔ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا کہ ہم نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کیا۔ بزدار صاحب کو لایا گیا، وہ جس طریقے سے انہوں نے آ کے ٹرنور میں کام کیا، وہ بھی انہی کے چٹے ہوئے تھے، انہوں نے بھی آ کے اسی طرح کرپشن کی۔ ہم نے اس کی آواز بھی اٹھائی کہ بزدار صاحب کا فیصلہ عمران خان صاحب کا غلط تھا۔ آپ کہتے ہیں ریڈیو میں کرپشن کر لی، بالکل میں کہتی ہوں، بالکل کہتی ہوں۔ دیکھیں احسان صاحب، یہ جو 4 دن کی بارشیں ہو رہی ہیں نا، اس کا موازنہ کر لیں۔ غریب عوام کی چھتیں گر رہی ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، کسی کو پیسہ نہیں دیا گیا اپنے گھروں کو تعمیر کرنے کا، چھتوں کے نیچے لوگ آ کے مر رہے ہیں سیلاب سے۔ یہ جو بارشیں اور یہ جو آندھی طوفان آتی ہے،
कच्चे घरों के कौन वाली वारिस है? कोई नहीं है। अवाम किस तरीके से, आपको पता है 18 लोग इस 2 दिन की बारिशों के अंदर मर गए हैं, उनकी छतें गिर गई हैं, उनके घर टूट गए हैं, वो मंजरे आम पे लेट सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनका कोई वाली वारिस नहीं, उनके लिए कोई हुकूमत ने बजट नहीं दिया, उसके लिए किसी का जेब खर्च नहीं दी, अपने लिए तो इन्होंने बंदरबाट कर ली, बजट भी पेश कर दिया। अब ये गरीब आवाम पाकिस्तानी गरीब आवाम है, इनका कोई वाली वारिस है नहीं है। क्यों? ये पाकिस्तान की आवाम है। टाइम हो रहा है खत्म कि मैं अब हुमायूं साहब आप ये बताएं, ये जो बातें इन्होंने की है, क्योंकि आप रहते हैं लंदन में, इस तरह की करप्शन या इस तरह के मामला यहाँ भी होते हैं? नहीं एहसान साहब, शुक्र अल्लाह का कि यहाँ पे नहीं होता और ऐसा कोई यानी चीज नहीं है। छोटी मोटी कहीं पे होती तो वो बहुत एक ऐसे यानी यहाँ तो 100 पाउंड का अगर किसी ने यानी वो टीए लिया तो उस पर भी तहकीक हो जाती, उस पर भी। और आपके सामने बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जिन्हें अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ा छोटी छोटी बातों पे। और उसमें तो ये था, आपको याद होगा मुजफ्फरा यानी वो वारसी साहबा थी एक हमारी जो कंजर्वेटिव पार्टी की सदर थी, और उन्हें एक छोटा सा मामला था, क्योंकि किराया उन्होंने अपने फ्लैट का उन्होंने क्लेम किया था, तो उस पे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसी बातें नहीं है यहाँ पे। मगर एहसान साहब, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो एक अजदहे की तरह, यानी ये जो सियासतदान है ये इंसान नहीं है, ये एक अजदहे हैं जिनका मुंह बहुत ज्यादा खुला हुआ है, और उसी हिसाब से ये हड़प करना चाहते हैं। मगर उसके अगर दूसरे रुख पे देखा जाए तो उसकी रोकथाम किसने करनी है, उसकी रोकना किसने उनके, और जिन्होंने रोकना है वो भी तो आज ये सारी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना, जो इनको फोकस करते हैं, जो इनको आपके ऊपर ला के मुसल्लत कर देते हैं, जो उन्हीं की जिम्मेदारी है। जी इस टाइम अवामी ताकत आपके साथ है, आप क्या किरदार अदा कर रही हैं, आप किस तरह यानी उसके सामने एक पुल बांध रही हैं, जो एक रिश्वत या जो एक करप्शन हो रही है, पीटीआई किस तरह उसके सामने रेजिस्ट कर रही है? हम तो नहीं, हम तो देखे कर रहे हैं, हम अवानों में आवाज ही उठा सकते हैं, हमारे घरों में छापे मार दिए जाते हैं, हमारी चादर और चार दीवारी को चाक किया जाता है, हमारी बुलंद आवाज को बंद करने के लिए हर वो घटिया हरकत अपना लेती है ये हुकूमत। तो हमारी तो आवाजें भी अब बंद हो चुकी हैं। आखिरी लम्हात है, तो आप ये बताएं कि ये जो ज़ेबा नाज की गुफ्तगू है कि वो कहते हैं ये नून लीग करप्शन कर रही है, आपने बताया पीटीए भी कर रही है, तो आपका पैगाम क्या इन दोनों के लिए? चंद मेरा पैगाम नहीं, मेरी गुजारिश है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ ज़ेबा जी से भी और बाकी लोगों से भी जो इस चीज का अलम उठा के चल रहे हैं कि जी हमने इन चीजों को रोकना है। मुझे सिर्फ एक मिसाल दे दीजिए पूरी दुनिया में जहां प्लेट में रख के आपको किसी को इनकलाब दिया गया हो। इनकलाब जो होता है वो इसी तरह आता है, वो तंगियों से आता है, वो मुश्किलों से आता है, वो जाने भी मांगता है, खून भी मांगता है, और इसी तरह इनकलाब, या आप कोई अच्छा एक निजाम लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, टाइम हो गए भैया वे खत्म। मैं आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ ज़ेबा साहब, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब फरीद फराज साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात उसका फैसला करना आपने।